नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम आज सूरह नज्म के हवाले से बात करेंगे, जो कि कुरान पाक की 53 नंबर की सूरह है। इसकी तफसील जानेंगे और इसके पढ़ने के फ़वाइद से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। सूरह नज्म तदवीन के अतबार से 53 नंबर है, लेकिन नज़ूल के अतबार से इसका 23 नंबर है। ये मक्की सूरत है, हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है। इसकी 62 आयात हैं। इसमें मेराज का मज़मून बयान फरमाया गया है। सूरह इसरा के अंदर इब्तदाई हालात बयान फरमाए गए थे, बनी इसराइल में भी बयान हुआ है। और इसका मज़मून है कि आसमानों में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बाला पर गए और अल्लाह ताला का जो कुर्ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, उसका तज़किरा इस सूरह पाक में है। इस सूरह पाक में इंतहाए आज़म का ज़िक्र है कि उरूज और कमाल की इंतहा क्या है। मुकाम अब्दियत के ऊपर कोई मुकाम नहीं है कि उस इंतहाए आज़म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हैं, और ये कि सर और दिल की आँखों के साथ आपने अल्लाह पाक का दीदार किया है। सूरह नज्म में ये हकीकत बयान फरमाई गई है और ये बात वाज़ेह की गई है कि ये कलाम सच्चा कलाम है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। ये वो पैगंबर हैं जो कि मुकाम अब्दियत पर पहुँचे हैं और करीब हुआ और झुक गया, यहाँ तक कि 2 तीर कमान का फासला बाकी रह गया, बल्कि तीर कमान से भी ज़्यादा करीब। तीर कमान की डोर को काबा कहते हैं। काफ अलिफ का बेअलिफ बा। ज़माना जाहलियत में अरबों में रवाज था कि अरब जब आपस में एक दूसरे से कुर्बत या दोस्ती का इजहार करते तो आपस में कमाने मिलाते थे, जैसे कि हाथ पर हाथ मारते हैं, दोस्ती कुर्बत का इजहार करते हैं। उस तरह से लकड़ी का हिस्सा एक की तरफ होता था और 2 दूसरी तरफ होती थी, तो यकजहती और इत्तेहाद का इजहार किया जाता था। अल्लाह ताला ने भी यही उन्वान लोगों को समझाने के लिए ज़ाहिर किया है कि वहाँ पर अरब का माशरा इस हकीकत से वाक़फ़ियत रखता था कि दोस्ती का इजहार कैसे किया जाता है। फरमाया कि बंदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुकाम अब्दियत जो उसको मिला है, ये अपने माबूद के इतने करीब हो गया कि जैसे 2 तीर कमान का फासला है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। यहाँ तो हिस्सी तौर पर बल्कि वहाँ तो कल्बी तौर पर मुलाकात हुई, रूहानी और ईमानी तौर पर हुई, जो कि हिस्सी कुर्बत से ज़्यादा बढ़ गई। फिर फरमाया कि वही की वहाँ बंदा और खुदा में क्या राज हुआ, ये नहीं बताया गया। ये कुफार को बताया गया कि कुरान करीम सच्ची और हक़ की किताब है। ये अल्लाह ताला का पैगाम है जो पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे रहे हैं। सूरत अन-नज्म की तफसील इस तरह से है कि ये मक्की सूरत है। इसमें 62 आयतें हैं और 3 रुकू हैं। पहले ही लफ्ज़ से माखूज़ है अन-नज्म। ये सूरत के लिहाज से मज़मून का उन्वान नहीं है, बल्कि महज अलामत के तौर पर इसका नाम दिया गया है। बुखारी और मुस्लिम और अबी दाऊद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि पहली सूरत में जब आयत सजदा नाजिल हुई है तो अन-नज्म है। इस सूरत के जो सबूत ज़ैब बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायात में मनकूल हुए हैं, उनसे मालूम होता है कि यही कुरान पाक की वो पहली सूरत है जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के एक मजमा आम में हरम में सुनाया था। इस मजमा में काफिर और मोमिन सब मौजूद थे, और आखिर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत सजदा पढ़कर सजदा फरमाया तो तमाम हाजरीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदे में गिर गए, और मुशरिकीन के वो बड़े बड़े सरदार जो कि मुखालफत में पेश थे सजदा करने लगे। जज़ाकल्लाह।
ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کفار میں سے صرف ایک شخص امیہ بن خلق کو دیکھا کہ اس نے سجدہ کرنے کے بجائے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ بعد میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں ختم ہوا۔ اس واقعے کے دوسرے شاہد نے کہا کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوا تھا۔ نسائی اور مسعود احمد نے ان کا اپنا بیان یہ نقل کیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھ کر سجدہ فرمایا، سب حاضرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گر گئے تو میں نے سجدہ نہ کیا، اور اس کی تلافی اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ سورت کی تلاوت کے وقت سجدہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے پہلے رجب میں صحابہ کرام کی ایک مختصر سی جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ پھر جب اسی سال رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع عام میں سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی اور کافر اور مومن سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گر گئے۔ تو جشن حبشہ کے مہاجرین نے یہ قصہ اس شکل میں دیکھا کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ شوال کی 5 نبوی میں مکہ واپس آ گئے، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ظلم کی چکی اسی طرح چل رہی ہے جس طرح سے کہ پہلے چل رہی تھی۔ آخر کار ہجرت حبشہ واقعہ ہوئی جس میں پہلی ہجرت سے بھی پہلے لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح سے بات قریب معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ رمضان کی 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے۔ تاریخی پس منظر اس طرح سے ہے کہ زمانہ نزول کی تفصیل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا حالات تھے جس میں کہ سورہ نجم نازل ہوئی، اور ابتدائی بعثت سے لے کر 5 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف نجی اور محفلوں میں اور نجی مجلسوں میں ہی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ پیش آیا تو جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے اور انسانی شکل میں لاتے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ فرشتہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے دنیا میں دیکھا اور معراج کے موقع پر اس فرشتے کو دیکھا، اور جو کہ پورے فلک پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب تم اپنی فکر کر لو اے ایمان والو کہ ہمیں اس قرآن پاک پر ایمان لانا ہے۔ یہ واقعی ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں۔ یہ کلام صادق ہے اور اس کا اتباع کرنے کے یہ قابل ہے۔ اس چیز سے تمہاری نجات ہوگی، اور جو قربت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے تو اسے ایک معراج کے طور پر عطا فرما دیا گیا۔ اس سفر میں نماز کی دولت عطا فرمائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر ایمان رشتے والے روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیں تو حصی طور پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، تو نماز کے سجدے میں اگر انسان گر جائے تو اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکے گا۔ سورۃ النجم میں جو معراج کا واقعہ بیان فرمایا گیا اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر چند سیکنڈ میں لاکھوں کروڑوں میل بلکہ نوری فاصلوں کا سفر کیسے طے کیا گیا۔ آئنسٹائن کا نظریہ ہمیں یہ معجزہ سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے کہ اگر انسان نوری رفتار سے سفر کرے تو اس سے بہت کم وقت لگے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک سال ایسا بھی آیا جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال نہایت غم زدہ رہے، جس میں کہ ان کی زوجہ حضرت بی بی خدیجہ اور اپنے چچا ابو طالب کی وفات کا صدمہ برداشت کیا۔ اس کے علاوہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے تھے وہ بھی کفار کی جانب سے شدید ظلم و ستم کا شکار ہونا پڑا۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ غم کے اس دور میں غم کو اللہ تعالیٰ نے خوشی میں بدل دیا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک میں آرام فرما رہے تھے جب تاریخ انسانی کا عظیم معجزہ آیا۔ اس رات کی تاریکی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام
آسمانوں سے زمین پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کے دل مبارک کو باہر نکالا اور زمزم کے پانی سے دھو کر اسے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں رکھ دیا۔ پھر کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کی سواری کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر پلک جھپکتے سب سے پہلے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ وہاں سے آسمانوں کی جانب ایک عظیم سفر پر روانہ ہوئے اور صدیوں سے انسان خلا کے وسعتوں کی کھوج میں مصروف رہا ہے، لیکن خلا میں انسان کی کھوج ایک خاص حد تک ہے۔ آج تک کی جدید ٹیلیسکوپ کی مدد سے بھی انسان خلا کے صرف 5% حصے کو کھوج کر چکا ہے، جس میں کہ 5% حصے میں اربوں ستارے اور کہکشائیں ہیں، اور باقی 95% حصے میں کیا ہے، ستاروں سے آگے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرار کے دروازے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اس موضوع پر ایک جاندار شعر کہا ہے: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے یہ سفر چند سیکنڈ میں طے کر لیا۔ کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ایک رات میں انتہائی قلیل مدت میں طے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 7 آسمانوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اس سفر میں ایک مقام ایسا بھی آیا جب جبرائیل علیہ السلام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے جانے کی اجازت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرشتہ کے ساتھ وہاں پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دروازے پر فرشتے سے کہا کہ یہ ملاقات کے لیے ہیں، تو فرشتے نے پوچھا کہ ہمیں پہلے ہی اس کی اطلاع مل چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہونے کی اجازت ہے۔ اس دروازے سے داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاتعداد فرشتوں کو دیکھا جو کہ سجدے میں تھے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے، بائیں طرف دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالی نظروں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نسل آدم ہے، سیدھی جانب والے نیک لوگ ہیں، بائیں جانب والے برے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی یتیم کا حق مار کر لے آئے، غیبت کرتے تھے، قتل اور فساد کرتے تھے۔ کچھ لوگ اپنے ہونٹوں کو کینچی سے کاٹ رہے ہوں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو خود تو برائی کرتے تھے مگر دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح سے سود خوروں کو بھی مبتلا عذاب دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں پر 2 نوجوانوں سے ملاقات ہوئی جو کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عزرائیل علیہ السلام سے جو کہ موت کا فرشتہ ہیں ان سے بھی کروائی گئی۔ پھر تیسرے آسمان پر داخل ہوئے تو وہاں پر فرشتے سجدے میں تھے۔ وہاں ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر دوزخ دیکھی۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد اسرافیل سے ملاقات ہوئی جو کہ قیامت کا حکم ملنے پر سور پھونکیں گے۔ ایک بزرگ دیکھے جن کے ارد گرد بچے کھیل رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی اور اس سے آگے عالم الغیب ہے جہاں پر جنت المأویٰ ہے جس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بہت جنت میں داخل ہوئے جہاں بے شمار نعمتیں دیکھیں۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے ایک مقام پر جبرائیل علیہ السلام لک گئے۔ عرض کیا کہ میرے پر جل جائیں گے۔ آگے نور پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے واپسی پر 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ سورۃ النجم کو پڑھنے کے فوائد یہ ہیں: ہر قسم کی مراد پوری کرنے کے لیے سورۃ النجم باوضو 21 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور عشاء کے بعد پڑھنا فائدہ مند ہے۔ جو شخص روزانہ باوضو 1 مرتبہ سورۃ النجم پڑھ لیا کرے اس کے دشمنوں پر اسے فتح حاصل ہو جائے گی۔
اس کے علاوہ اسے ہرن کی جھلی پر لکھ کر پاس رکھے تو ہر کسی پر غالب رہے گا اور معاشرے میں عزت حاصل کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔